बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माजी में कई मरतबा पीपल्स पार्टी और नून लीग के एस्टेब्लिशमेंट के साथ इख्तलाफात पैदा हुए, लेकिन बिल आखिर उन्होंने डील की और हुकूमत के अंदर वो वापस आए। इमरान खान के हवाले से भी इसी तरह की कुछ एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन वो पूरी नहीं हुई, चूंकि इमरान खान डट के खड़ा है और ये बात एस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा जो हुकूमती शख्सियात हैं उनके लिए बड़ी हैरान कुन है। अगरचे नून लीग पीपल्स पार्टी इस पूरी सूरत हाल का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब इतने ज्यादा केसेस बनाए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान टूट नहीं रहा। अब एक नया चंद चढ़ाया जा रहा है, वो भी मैं तफसील आपके सामने रख रहा हूं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि आतिफ जरदारी और शहबाज शरीफ जो है उन्होंने आज एक बड़ा जबरदस्त किस्म का बयान जारी किए हैं। वो मैं आपके सामने रखूंगा तो आप खुद सर पकड़ लेंगे कि आखिर इस मुल्क के अंदर चल क्या रहा है। तहरीक इंसाफ के अंदर भी इस वक्त बड़े इस्तराब है। इमरान खान को मनाने की कोशिश की जा रही है, ये मामला क्या है इस पर भी हम बात करेंगे। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त बहुत सारा जो है आपको इल्म फायर वाल लगाई गई है, चैनल्स जो है उनकी रीच भी कम हो गई है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए और मैं ताकि आपके फीडबैक की रोशनी के अंदर मजीद जो अगली वीडियोज है उसके अंदर उसका जिक्र भी कर सकूं। और अब मामलात ये हैं कि बहुत सारे ऐसे ट्विटर अकाउंट्स जो बड़े एक्टिव हैं उनको हैक किया जा रहा है और इस हवाले से मुख्तलिफ अलर्ट्स जारी किए गए हैं। कुछ मैसेजेस आते हैं और उसके बाद कहा जाता है क्लिक कीजिए, और अगर आप क्लिक करें तो आपके वो जो अकाउंट है वो हैक हो सकता है। रिजवान गलज़ई है, उनका अकाउंट जो है वो हो चुका है, हैक हो गया है। मजीद जो अकाउंट्स हैं उस हवाले से भी अलर्ट जारी किया जा रहा है। मकसद बड़ा वाज़ेह है कि जो तहरीक इंसाफ के हामी खा वो डिजिटल मीडिया पर काम करने वाले हों या वो एक्स के जरिए कोई ट्वीट्स वगैरह करते हैं, तो उनको किसी तरीके से हैक किया जाए। और ये मामलात अब बहुत तेजी के साथ इन पर काम शुरू हो चुका है, अब इसलिए हर कोई जो है वो मोहतात रहे। अच्छा, दूसरी तरफ इस वक्त इमरान खान जो है उन्होंने पुरअमन एहतजाज किया, लेकिन आपको इल्म है जो कुछ डी चौक के अंदर हुआ अभी तक उसके अंदर बहुत सारे ऐसे सवालात हैं, ना पीटीआई की तरफ से उसके जवाब आ रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, लेकिन उसका कोई वाज़ेह जो लाया अमल है अब वो आगे नहीं हुआ, जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है अब वो भी परेशान है। और मौजूदा जो बायर लीडरशिप है, कुछ को कंप्रोमाइज करार दिया जाता है और कुछ को समझा जाता है कि वो बुजदिली का मुजाहरा कर रहे हैं। ना तो रिजल्ट लिया गया, ना कहीं दरखास्त दी गई, ना मुकदमात दर्ज करवाए गए। लेकिन अब इमरान खान जो है उन्होंने सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने के हवाले से इकदामात का जिक्र किया है। और तहरीक इंसाफ के अंदर से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि सिविल नाफरमानी की जो तहरीक है वो कामयाब नहीं होगी। यानी ये वो लोग नहीं है कि हम कहें कि ये कंप्रोमाइज्ड है। कुछ लोग ये होते हैं कि वो आपकी पार्टी के साथ मुखलस होते हैं, लेकिन वो दयानतदाराना तौर पर समझते हैं कि ये चीज अमल दरामद नहीं होगा। जब लोग बिल्स भी अदा करेंगे, हुकूमत के पास डंडा भी है, तो फिर हमारा वो इम्पैक्ट सिविल नाफरमानी का नहीं होगा। अब इस हवाले से आपको इल्म है, अंसार अब्बासी तो मुसलसल मुतहरक होते हैं और वो खबरें देते हैं। और आजकल पीटीआई की जो कोर कमेटी है उसके अंदर से भी अंसार अब्बासी को हैरान कुन तौर पर सारी अंदरूनी कहानी वो मिल जाती है। अब कौन बंदा उनको ये खबर देता है, ये तो तहरीक इंसाफ के देखने वाली चीज है। लेकिन वो समझते हैं कि बगैर किसी मुशावरत किए इमरान खान ने सिविल नाफरमानी का ऐलान सोशल मीडिया के जरिए कर दिया, और पहले मरहले में आकर अगर उनके मुतालबात न माने गए तो वो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से अपील करेंगे कि वो पाकिस्तान पैसा भेजना यानी तरसलाते ज़र को महदूद कर दें और बाइकाट मुहिम चलाएं। उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि दूसरे मरले में इससे भी आगे जाएंगे। अब ये एक इसका माना तो ये है कि इमरान खान ने दरमियान के अंदर अपनी जो लीडरशिप है उसको हटा के इमरान खान और अवाम बराह रास्त हो गए। उन्होंने जो मैसेज देना था वो दे दिया, अवाम जाने और इमरान खान जाने। और जो लीडरशिप है अब वो देखते रहे, उनसे मुशावरत क्यों नहीं की, चूंकि उनकी मजबूरियां इमरान खान के सामने है। एक इसका माना ये लिया जा सकता है, लेकिन दूसरा ये भी है कि तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उसके अंदर बहुत सारे लोग इमरान खान को मनाने की कोशिश करेंगे। आज से मुलाकातों का सिलसिला, चूंकि बहुत सारे केसेज हैं, 190 मिलियन पाउंड की भी समात है और तोशाखाना की भी समात है। अडयाला जेल के अंदर तो इमरान खान को मैसेज कन्वे किया जाएगा कि इससे फर्क नहीं पड़ेगा, फायदा नहीं पहुंचेगा। हाँ, दो चीजों के अंदर जो है वो फायदा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर वो इमरान खान कहेंगे, एक तो बैरून मुल्क से जो तरसीलाते ज़र है, घर वालों को खर्चा तो लोगों ने भेजना होता है, इतना भेजने के अलावा जो मजीद भेजा जाता है उस पर लोग जो है वो रुक सकते हैं। बड़ी तादाद चूंकि इमरान खान को फॉलो करने वाली है, तो एक तो इस पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। और दूसरा, अगर
فوجی مصنوعات کا بائیکاٹ ابھی انفرادی طور پہ لوگ کر رہے ہیں، جس پہ بہت سارے اختلافات ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ شہداء اور غازیوں کے لیے وقف ہوتا ہے اور یہ زیادتی کر رہی ہے تحریک انصاف، لیکن تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ زیادتی تو ہمارے ساتھ ہو رہی ہے کہ آپ جب ریاست کا ایک اپنے شہریوں کے ساتھ عمرانی معاہدہ ہوتا ہے، جب وہی آپ توڑ دیں اور ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تو ہمارے پاس اور کیا آپشن بچتا ہے؟ تو اگر عمران خان نے آفیشلی اس کے بائیکاٹ کا کہہ دیا تو یہ لازمی طور پر اس پر جو امپیکٹ ہے وہ ضرور پڑے گا، لیکن باقی جو بلز وغیرہ کی ادائیگی اور دیگر معاملات ہیں اس کے اندر مجھے لگتا ہے کہ زیادہ جو فرق ہے وہ نہیں پڑے گا، اور یہ چیز تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے وہ آج کنوے آج سے کرنا شروع ہوگی۔ عمران خان کو منانے کی جو کوششیں ہیں وہ اس پر جو ہے وہ شروع ہوئی ہیں، لیکن آج آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ آج کرپشن کے خلاف عالمی دن منایا جا رہا ہے پوری دنیا کے اندر، اور آپ کو علم ہے کہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ اس کا وزیر اعظم جو موجودہ شہباز شریف ہے، ان کو جب پی ڈی ایم پلس ٹولے کی حکومت تھی پہلی، تو اس دوران ان کو منی لانڈرنگ کے کیس سے جو ہے وہ بری کر کے تو ان کو وزیر اعظم بنایا گیا۔ بری بعد میں کیا گیا، لیکن ضمانت تھی اور وہ چیزیں مینج کی گئیں، اور سب پاکستانیوں کو پتہ ہے کہ وہ اس کے اندر ان کا بچنا محال تھا اگر قانونی تقاضے پورے ہوتے۔ میں چونکہ اس کے اندر جو ہے وہ ایک پراسیکیوشن جو ٹیم ہے ان سے بھی میری بات ہوئی، ایک عام جو ہے وہ میرا وہاں ذریعہ ہے، تو انہوں نے بتایا کہ کسی بھی صورت شہباز شریف اس سے بچ ہی نہیں سکتے تھے، لیکن چونکہ حکومت دینی تھی اور اس ملک کے اندر یہی ہوتا ہے کہ فیصلے چونکہ طاقتور حلقے کرتے ہیں کہ کس کو ہم نے اس مرتبہ کے لیے وزیر اعظم رکھنا ہے، تو وہ فیصلہ ہو گیا، تو لہذا شہباز شریف جو ہے ان کو لیے وہ کر دیا۔ اور آصف زرداری کے منی لانڈرنگ کے جو کیسز تھے، جعلی بینک اکاؤنٹس کے کیسز، اب وہ بڑے گمبھیر تھے۔ بلاول زرداری کے جو جے آئی ٹی نے لکھا کہ ان کی لانڈری کی جو پیمنٹ ہے وہ بھی جعلی بینک اکاؤنٹ سے ہو رہی تھی، تو جب یہ حالات ہوں تو پھر آپ ان کے بیانات ذرا ملاحظہ کیجئے۔ وہ کہتے ہیں نا، چور بھی کہے چور چور، چوروں سے ہوشیار رہیے، تو یہ بات جو ہے نا ہوشیار رہنے والی ہے۔ جب آصف زرداری کرپشن کے خلاف بات کر رہا ہو، جب شہباز شریف کرپشن کے خلاف بات کر رہا ہو کہ یہ نہیں ہونی چاہیے اور یہ ہونا چاہیے، تو آپ اندازہ کریں لوگ تو ان کے دماغ تو چکرائیں گے کہ بھئی یہ کیا آپ مطلب ہے آپ کی زبان سے یہ کیا کچھ جاری ہو رہا ہے۔ تو بیان یہ جاری کیا گیا زرداری صاحب کا کہ کرپشن کے تباہ کن اور ہماگیر اثرات بارے شعور اجاگر کرنے کے لیے عالمی یوم انسداد بدعنوانی منا رہے ہیں۔ واہ سبحان اللہ! اس وقت گڑھ بنا ہوا ہے کرپشن کا سندھ کے مختلف محکموں کے اندر، سفارش رشوت کے بغیر کام نہیں ہوتا، اگرچہ پنجاب کے پی کے اندر یا بلوچستان کے اندر بھی نہیں ہوتا، لیکن سندھ کی تو کیا بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ دن کرپشن کے خلاف جد و جہد، شفافیت اور احتساب فروغ دینے کے لیے ذمہ داری کی یاد دہانی کرواتا ہے۔ صدر مملکت کا کرپشن کے خاتمے کے لیے اقدامات، شفافیت کے فروغ کے عزم کا اعادہ، کرپشن سے عوامی اعتماد مجروح ہوتا ہے۔ سبحان اللہ! یہ زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کرپشن کی بنیادی وجوہات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، معاشرے سے کرپشن کی عادت ختم کرنے کے لیے کاوشیں جاری رکھنا ہوں گی۔ یہ جی زرداری صاحب جو ہے وہ یہ کاوشیں جاری رکھے ہوئے ہیں کرپشن کے خلاف، اور باقی آپ خود ملاحظہ کر لیں۔ اور جو شہباز شریف نے بیان دیا ہے وہ بیان بھی جو ہے وہ اسی نوعیت کا ہے، اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ جو کرپشن ہے وہ بڑی غلط ہے، اور جو میں بیان ان کا بھی چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے پڑھ دوں، تو یہ اس وقت حالات ہیں، یعنی جو کرپشن کے حوالے سے جب منی لانڈرنگ اور جعلی بینک اکاؤنٹس والے جو جن پر الزامات تھے وزیر اعظم اور صدر، جب وہ یہ بیان ایک رسمی کارروائی بن گئی ہے، جب کوئی دن آتا ہے تو وہ کر دیا جاتا ہے۔ شہباز شریف صاحب فرماتے ہیں جن کو منی لانڈرنگ والے کیس سے اٹھا کے اس ملک پر وزیر اعظم مسلط کیا گیا، وہ خصوصی پیغام انہوں نے بھی دیا ہے۔ یہ بھی قوم تک میں اس لیے پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ بڑا عام پیغام ہے شہباز شریف کا، اور وہ کہتے ہیں کہ حکومت کے کرپشن کے خلاف عزم کا اعادہ، اور عوام سے اپیل کی کہ وہ شفاف اور جواب دہ معاشرے کی تشکیل کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ ہر سال 9 دسمبر کو منایا جانے والا یہ دن ہمیں بدعنوانی کے خلاف عالمی سطح پر کی جانے والی کوششوں کو مزید مستحکم کرنے کی یقین دہانی کراتا ہے۔ وزیر اعظم نے اس سال کے موضوع بدعنوانی کے خلاف نوجوانوں کے ساتھ متحد ہونا، کل کی سالمیت کی تشکیل کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ نوجوان نسل کرپشن کے خاتمے اور شفاف نظام کے قیام میں کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ تو بھئی کلیدی حیثیت رکھتی ہے تو کرپشن کے خلاف انہوں نے ووٹ دیا نا 8 فروری کو، آپ نے کیا کیا؟
وہ آپ کے خلاف ووٹ دیا گیا تھا چونکہ وہ آپ کو کرپٹ سمجھتے تھے، اور انہوں نے جو ووٹ دیا پھر آپ نے بوٹوں تلے اس کو رون دیا، اور اب آپ یہ رسمی بیانات جاری کر رہے ہیں۔ لوگ حیران ہیں کہ کم از کم یار آپ کرپشن پہ بات ہی نہ کرو۔ یعنی زرداری اور شہباز شریف کے منہ سے یہ بات جچتی ہے، یہ کتنی حیرت کی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کسی بھی ملک کی معیشت اور سماجی ڈھانچے کے لیے مولک چیلنج جو ہے وہ یہ کرپشن ہے، اور کرپشن ترقیاتی وسائل کے ضیاع کا سبب بنتی ہے، جس میں عدم مساوات بڑھتی ہے اور عوامی خدمات کی فراہمی متاثر ہوتی ہے۔ نتیجتاً حکومت اور عوام کے درمیان اعتماد کا فقدان پیدا ہوتا ہے، اور یہی فقدان پیدا ہوا ہے نا۔ آپ کی حکومت کے خلاف عوام نے ووٹ دیا لیکن آپ چمٹے ہوئے ہیں، آپ جمہوریت، آئین، انسانی حقوق کو پامال کر کے زبردستی ملک پر قابض ہیں، اور اب یہ بیانات جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ آپ اندازہ کریں ان کو تھوڑی بہت بھی رتی بار بھی وہ نہیں ہوتی، جو ہوتا ہے نا بندہ تھوڑا سا شرمندہ ہی ہوتا ہے، وہ بھی ان کو معاملات نہیں ہے۔ اچھا، اب جو ہے وہ عمران خان کے خلاف اب دیکھیے کہ اسلام آباد کے اندر اب ان کا پیٹ نہیں بھر رہا۔ عمران خان جو ہے ان پر 186 کیسز بنائے جا چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود یا تو وہ ضمانت پر ہیں یا رہا ہے، کوئی سالڈ قسم کا کیس نہیں بن رہا۔ اب ان کو جو سب سے زیادہ تکلیف ہے وہ اوورسیز پاکستانی پہنچا رہے ہیں، اور پھر عمران خان کے ٹویٹر ہینڈل سے جو بیانات شیئر ہوتے ہیں، جو وہ گفتگو اڈیالہ کے اندر کرتے ہیں، اور پھر ایک پالیسی سٹیٹمنٹ جاری ہوتی ہے، وہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ اس کو دیکھتے ہیں، اور پھر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ وہ فیس بک، یوٹیوب، ٹویٹر، ہر جگہ پر، انسٹاگرام پر وہ شیئر ہوتا ہے۔ اب اس چیز نے ان کو پریشان کیا ہوا ہے۔ اب یہ ایک نیا کیس جو ہے وہ جڑ رہے ہیں، اور وہ نیا کیس یہ ہے کہ عمران خان ریاستی اداروں اور ریاست کے خلاف بغاوت کے لیے پاکستانیوں کو اکسا رہا ہے، اور یہ وہ کہتے ہیں وفاقی حکومت نے سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف بڑی کارروائی شروع کرنے کا اصولی فیصلہ کر لیا ہے۔ عمران خان کے خلاف وفاقی حکومت کی خصوصی کمپلینٹ پر کارروائی کا منصوبہ تیار کیا گیا ہے۔ یہ وفاقی حکومت خود جو ہے اس نے خصوصی یہ کمپلینٹ کی ہے۔ سابق وزیر اعظم کے خلاف پاکستان پینل کوڈ کے تحت فوجداری مقدمہ درج کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ عمران خان پر سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف بغاوت پر اکسانے کے الزامات ہیں۔ اعلیٰ حکومتی ذرائع کے مطابق عمران خان کے خلاف کارروائی شروع کرنے کی منظوری وفاقی کابینہ سے لی جائے گی، اور وزارت داخلہ کو وفاقی کابینہ کے لیے سمری تیار کرنے کا ٹاسک دے دیا گیا ہے۔ ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ نے عمران خان کے خلاف انکوائری کی، جس کے بعد کارروائی شروع کرنے کا فیصلہ ہوا۔ وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں عمران خان کا ٹرائل کرنے کا منصوبہ ہے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ عمران خان کے خلاف پاکستان پینل کوڈ کے چیپٹر 6 اور 9A اور دیگر متعلقہ سیکشن کے تحت کارروائی شروع کرنے کا پلان بنایا گیا ہے۔ روزنامہ جنگ کی خبر کے مطابق CRPC کے سیکشن 196 کے تحت کمپلینٹ فائل کرنے اور مختلف جرائم پر ملزمان کے خلاف کارروائی کے لیے وفاقی کابینہ کی منظوری ضروری تقاضا ہے۔ تو اب اس کو پورا کیا جائے گا، چونکہ جو سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے اس سے وہ خبر جاتی ہے جو عمران خان جیل کے اندر کہتے ہیں، باقاعدہ اس کو مختلف ذرائع سے ویریفائی کر کے، تو وہ جو سٹیٹمنٹ ہے اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے، اور وہ دنیا کے اندر انگلش اور اردو کے اندر اس کو جو ہے وہ جاری کیا جاتا ہے، اور اس سے عمران خان کا جو پالیسی سٹیٹمنٹ ہے وہ جاری ہوتا ہے۔ اور اس سے آپ کو علم ہے کہ امریکہ ہو، آسٹریلیا ہو، یا کینیڈا ہو، یا برطانیہ ہو، ہر جگہ سے وہاں کی پارلیمنٹ کے اندر، وہاں کے ہاؤس جو اعلیٰ ہاؤسز ہیں، وہاں سے پاکستانی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو ٹف ٹائم دیا جا رہا ہے۔ اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک طرف جو ڈیجیٹل میڈیا سے تعلق رکھنے والے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، یا تحریک انصاف کے جو حامی صحافی ہیں، ان کو جو ہے وہ منیمائز کیا جائے، ان کے خلاف کمپلینٹ، ان کے خلاف مقدمات، ان کو تھریٹ کیا جائے، اور دوسری طرف تحریک انصاف کا یہ جو اکاؤنٹ ہے یہ اگر چلتے رہے تو پھر بھی جو ایجنڈا ہے وہ پورا نہیں ہوگا۔ اوورسیز پاکستانیوں کو بھی ڈرایا دھمکایا، ان کی فیملیز کو بھی ڈرا دھمکا کے، تو ڈنڈے کے زور پہ اب یہ معاملات کو بدقسمتی سے بہتر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور بات وہی ہے کہ مینڈیٹ واپس ہونا چاہیے، یا نئے الیکشن کی طرف بڑھنا چاہیے، اور اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے مابین جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو کم کر کے ایک قابل عمل جو طریقہ کار ہے اس کی طرف ہی آگے بڑھیں گے تو ملک آگے بڑھے گا۔ ورنہ یہ جو کھینچا تانی، لڑائیاں، جھگڑے، یہ چیزیں ہیں، یہ مزید پاکستان کو غیر مستحکم جو ہے وہ کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔